बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ लंदन स्टूडियो से मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की, जिनके लिए एक दूसरी अच्छी खबर यह है कि उनका पासपोर्ट उन्हें वापस दे दिया गया है। कुछ दिन पहले बेल से मुतालिक भी उनको कुछ एग्जेम्पशंस मिली थी कि उनको अपेयर होने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की इन्वेस्टिगेशंस में अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें इतने शवाहिद नहीं है मौजूद जिसकी बिना पर अल्ताफ हुसैन साहब को इंडाइट किया जा सके। तो ये दूसरी अच्छी खबर है अल्ताफ हुसैन साहब के लिए। असल में हो क्या रहा है, अल्ताफ हुसैन साहब क्या अब वाकई गेयर ढप है पाकिस्तान आने के लिए? और आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है एक एलामिये की सूरत में, उसकी क्या अहमियत है? क्या अल्ताफ हुसैन साहब कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? उस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे चल के बात होगी नैब की, जिसके हवाले से बयानबाजी अभी तक बंद नहीं हो रही। आज पंजाब के सीनियर वजीर राना सनाउल्लाह साहब ने भी वाज़ेह कर दिया कि पंजाब हुकूमत को भी एतराज है नैब की कुछ कार्रवाइयों के ऊपर, और जो मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया हम आपको वो क्लिप भी सुनाएंगे और उसके ऊपर उनका जो ओपिनियन है उस हवाले से हम बात भी करेंगे। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई तब्दीली लाती है कानून के अंदर नैब के हवाले से, तो क्या साथ देगी इस हुकूमत का? इस हवाले से भी नजम शेठी साहब का ओपिनियन हम शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जरा ये कहते हैं कि खबर ये भी है कि जरदारी साहब ने कुछ हद तक अप्रूवल्स दे दी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो एक नई टीम को ऑर्गेनाइज करके तब्दीलियां लाएं। ये क्या अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये वेलकम न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है, या इसके अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशंस शामिल होगी? मैं चाहता हूं इस हवाले से भी बात हो। आजाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में दस्तों गिरबार रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इस हवाले से भी बात होगी। एजेंडा आज का बहुत लंबा है, नजम सेठी साहब मुझे कहेंगे कि ये शायद पूरा नहीं होगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एजेंडा पूरा हो। तो सेठी साहब, आर यू रेडी? रेडी, स्टेडी, गो। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चीफ जनाब अल्ताफ हुसैन के लिए दूसरी अच्छी खबर आ गई। क्या पक रहा है नजम सेठी साहब? आपकी चिड़िया जो कभी इधर फिरती है कभी उधर फिरती है, क्या कहती है इस हवाले से? अल्ताफ हुसैन साहब को पासपोर्ट मिल गया, ये हमारा को अमल दखल है पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत का, या खालिस्तान वहीं कुछ हुआ है, वहां पर ही सब कुछ हुआ है? चिड़िया इस वक्त घूम रही है एजवे रोड पे। अच्छा। हाँ, और काफी इंटरेस्टिंग खबरें वहां से रिले कर रही है। अच्छा, सबसे पहली खबर तो उसने ये रिले की है जो कि आप हैरान होंगे, कि वो कहती है ये सारा पासपोर्ट वाला जो मसला है ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, चिड़िया कहती है कि पासपोर्ट तो जब ये सब ओरिजिनली इनको जब गिरफ्तार किया था या पुलिस स्टेशन बुलाया था और रेडे वेडे हुई थी, आपको याद होगा बहुत सा कैश रिकवर हुआ था। चिड़िया कहती है कि ये पासपोर्ट ले लिए गए थे, 2-3 हफ्ते रखे थे, उसके बाद पासपोर्ट वापस कर दिए गए थे। और सबके, इनफैक्ट अल्ताफ भाई के भी पासपोर्ट जो है इनके पास अभी थे, ये नहीं है कि इनको कल मिल गए हैं वापस, ये पहले से ही इनके पास वापस पहले से ही मिल गए थे। और चिड़िया की ये खबर है कि उस वक्त आपको याद होगा 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे थे। अल्ताफ भाई का नाम लिया जा रहा था, अनवर भाई का नाम लिया जा रहा था, फिर लतीफ जीवा साहब का नाम लिया जा रहा था, यासीन हाजी साहब का नाम लिया जा रहा था, यहाँ तक कि तारिक मीर और सरफराज मर्चेंट साहब के भी नाम लिए जा रहे थे। सबके पासपोर्ट्स एक वक्त ले लिए गए थे, सबके वापस कर दिए गए। तारिक मीर और सरफराज मर्चेंट साहब तो 1-2 पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं, और अनवर भाई 2-3 दफा दुबई हो आए हैं, और अपने लतीफ जीवा साहब और यासीन हाजी साहब तो अमेरिका और इंडिया, चिड़िया की खबर है वो आते जाते रहते हैं, या एक आध दफा हो आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी के पासपोर्ट जो है वो लेके रखे हुए थे और अब जाके जबकि उनकी बेल जो है वो उसकी इशू खत्म हुआ है और उन्होंने पासपोर्ट वापस कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अल्ताफ भाई के पास पासपोर्ट काफी अरसे से पड़ा हुआ है, ये तो पहली बात है। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये कह रहा हूं कि चिड़िया ने ये पक्की खबर दी है। बड़ी जबरदस्त बड़ी खबर है फिर ये, क्या बहुत बड़ी खबर, तो फिर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। हाँ, यही तो बात है। अब आप पूछिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि पासपोर्ट अब पहले से था और ये कह रहे हैं अभी पासपोर्ट मिला है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं इसकी वजह क्या है? हाँ, यही, और साथ ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं आगे 15 दिन में क्या कोई धमाका होने वाला है, स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि शायद अल्ताफ भाई जो है वो पहले कहते थे कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, होता तो मैं वापस आ जाता पाकिस्तान, साथ ही कह देते थे कि हाँ कुछ सिक्योरिटी कोई गारंटीज हो तो फिर आऊं। तो अब क्या, अब ये नया एक शोशा चल पड़ा कि अगले 15 दिनों में कुछ होने वाला है और ये है और वो है और पासपोर्ट मिल गया है।
میرا خیال ہے یہ جو اسیسمنٹ اس کے اوپر انالیسس یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ خبر دی گئی کہ جی ان کی اب بیل کا ایشو ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر آج یہ خبر دی گئی کہ جی پاسپورٹ واپس ہو گیا، پھر یہ خبر دی گئی کہ جی بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے اور آپ تیار رہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماحول بنایا جا رہا ہے اور کس لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، کس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور کیوں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ چڑیا ایک اور بھی بہت سی خطرناک خبر لے کے آئی ہے۔ اچھا ندیم سیٹھی صاحب، آپ ذرا یہاں رک جائیں۔ اچھا، خبر دینے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، پچھلی دفعہ جب آپ نے اس کا تجزیہ کیا تھا اور کچھ چڑیا کی خبریں دی تھی تو آپ کے لیے بڑے محبت بھرے کلمات آئے تھے لندن سے، MQM سیکریٹریٹ سے۔ باقی میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے میں خبر دیتے ساری جہاز پکڑ کے نکل رہا ہوں یہاں سے۔ بس صحیح ہے۔ اب میں کہاں جا رہا ہوں یہ بھی نہیں بتا رہا، نہ تمہیں بتا رہا ہوں نہ کسی اور کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹاپ سیکرٹ۔ اور چڑیا جو ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ گھومتی رہے ایجوے روڈ پہ، ایجویر کے اندر۔ ایجویر کے اندر۔ اب چڑیا کی یہ بھی خبر ہے اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے ساتھ آپ 1+1 کے ساتھ 2 بنا لیں یا 11 بنا لیں، یہ آپ پہ اور ناظرین پہ میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو کہ شاید پردہ رکھنا چاہیے ان پہ میں اپنی سیفٹی کے لیے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ MQM کی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، برٹش حکومت کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے۔ اور کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اور کس کے ساتھ ہو سکتی ہے ندیم سیٹھی صاحب؟ پاکستان میں حکومت کے ساتھ، چودھری نثار صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے چودھری صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوئی، اور پوچھ لیجئے۔ اچھا، آپ بڑے گھر کی بات تو نہیں کر رہے؟ بس آپ سوچئے کسی دوستوں کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب آپ سمجھ ہی جائیں۔ ہاں نہیں، میں سمجھ جاتا ہوں، ویسے میں بڑا سادہ سا آدمی ہوں، آپ جتنا چلاک تو ہو نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ ہی آپ کو ہونا چاہیے۔ تسی پار نہیں چک سکتے پا جی۔ اچھا، ہوں گل ہے کہ ایک تو تھوڑی سی پہلے میں ذرا سسپینس کریٹ کر لوں ادھر ادھر کی ذرا باتیں کر کے، وہ یہ کہ الطاف بھائی کی طرف سے اور MQM کی طرف سے آصف زرداری صاحب کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ دی گئی ہے کہ جناب ہمیں یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کریں۔ اچھا، وہ ایسے ڈیمانڈز ہیں، وہ 2 صفحے کی لسٹ ہے جس کے بیسکلی بہت سے ڈیمانڈز ہیں کہ جو فلانی منسٹری ہے پروونشل اس کو ڈیوالو کیا جائے ٹو لوکل گورنمنٹ، اور بیسکلی 4-5 موٹے موٹے ڈیمانڈز ہیں جس کا نیٹ رزلٹ یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پاورفل ہو تاکہ MQM کے پاس سارے پاورز فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو آ جائیں، فرام دی بلڈنگ اتھارٹی ٹو دی ہیلتھ ٹو سینیٹیشن ٹو واٹر، جو بھی آپ سمجھیں جو اس وقت پروونشل حکومت کے پاس ہے سارا کچھ جس کے ذریعے وہ عوام کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، وہ سارا کچھ MQM واپس لینا چاہتا ہے ٹو لوکل گورنمنٹ۔ اور انہوں نے لمبی چوڑی لسٹ ہے، وہ لسٹ میں نے جب دیکھی تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ زرداری صاحب تو پوری لسٹ پڑھیں گے ہی نہیں۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ لمبی جو بھی آیا لکھی گئے کہ چلو ان میں سے 2 بھی ڈیمانڈز میٹ ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر بنا دیں لمبی چوڑی لسٹ۔ اب زرداری صاحب کے پاس وہ لسٹ چلی گئی ہے، اور کیا زرداری صاحب اس لسٹ کے اوپر کوئی کنسیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، مگر ڈیفینیٹلی MQM نے زرداری صاحب کے ساتھ ایک نیگوسیشن پروسیس شروع کر دیا آف ٹاکس۔ پہلی بات یہ تو آپ نے پوچھا تھا کہ چودھری نثار، میں نے کہا نہیں، تو اب زرداری صاحب کی بات تو میں نے چھیڑ دی، مگر میرا نہیں خیال یہ زیادہ بات آگے بڑھے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کچھ اور باتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب وہ کیا باتیں ہیں ساتھ ساتھ؟ آپ نے اشارہ کیا کہ شاید دوستوں نے MQM کے ساتھ رابطہ کیا اور کہ ہم اب MQM کو جو پیچھے جانا ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس کرتے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں اگینسٹ ٹیررزم، جو آپ کے گندے لوگ ہیں ان کو چھوڑیں، ہم بڑے لوگوں کو پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ گندے لوگ جو ہیں ان کو نہ پروٹیکٹ کریں، ہمارا آپریشن کامیاب ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور ادھر سے پھر MQM نے بھی کاؤنٹر ڈیمانڈ ایک کر دی ہے۔ آپ پوچھئے کیا کاؤنٹر ڈیمانڈ ہے جی؟ بہت ہی زبردست موو ہے MQM کی طرف سے،
اور کچھ لوگ گورنر ہاؤس میں بیٹھے اگر سن رہے ہیں تو انہیں غور سے سننا چاہیے. گورنر عشرت العباد کی چھٹی کرا دیجیے. اوئے ہوئے ہوئے کیسا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے یہ خبر. یہ پھینکا کہ گورنر ہمارا ہونا چاہیے. ہاں یہ نہیں بڑی انٹرسٹنگ, یہ نہیں کہا گورنر ہمارا ہونا چاہیے. اچھا ہاں انہوں نے کہا گورنر اس کو تبدیل کرے. انٹرسٹنگ isn't it؟ ویری ویری انٹرسٹنگ. یہ تو آج آپ کی چڑیا جو ہے اوور لوڈڈ ہے خبر. آج میں کہہ رہا ہوں وائرلیس کے ذریعے اور مجھے خبریں دے رہی ہے وہاں سے ایز وی اسپیک. وہ ایک کان میں آپ بات کر رہے ہیں, دوسرے کان میں چڑیا کی خبر آ رہی ہے. بس آپ کی چڑیا کا ہاضمہ نہ خراب ہو جائے. بس مجھے یہی ڈر لگا ہوا ہے میرا نہ ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بام شیل خبریں دے رہا ہوں. اب آپ سوچئے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں اگر نئے گورنر اگر ڈاکٹر صاحب کا واقعی یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور اگر نئے گورنر آتے ہیں تو امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ نئے گورنر آتے ہیں. دیکھیے اگر نئے گورنر آئے ایک سگنل جائے گا نا ساری کراچی میں ایم کیو ایم کو, ان کے سپورٹرز کو. اور جو لوگ اس وقت ڈامک ڈول ہوئے ہیں, کچھ لوگ گورنر صاحب کے ساتھ بھی ہیں, کچھ لوگ حقیقی کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ ایم کیو ایم کا گورنر لگ رہا ہے, مگر ایم کیو ایم کے کہنے پہ ایک نیا گورنر آ رہا ہے. آپ سوچئے ایم کیو ایم کے رینک اینڈ فائل جو ہے they were all rally towards الطاف بھائی. الطاف بھائی کا گراف پھر کراچی میں چڑھ جائے گا. ہو سکتا کوئی فوجی آ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو آپ سوچئے ایک تو یہ, دوسرا کہ پاسپورٹ مل گیا, تیسرا یہ کہ جی وہ بیل والی بات ختم ہو گئی ہے. تو آپ سوچئے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک منصوبہ بن رہا ہے فار دا ریہیبلیٹیشن آف ایم کیو ایم. اچھا یہاں نجم صاحب ایک چیز آپ کے ذہن میں ہوگی کہ الطاف حسین صاحب نامزد ہیں یہاں پر, جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی بھی, اس میں بھی he is one of the accused. تو کیا کچھ اس سے فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. نہیں کہیں نہیں پڑتا یار. کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب آئے تھے تو 4700 کے قریب کیسز تھے ایم کیو ایم کے اوپر, انکلوڈنگ 70 اگینسٹ. But this is a high profile case. It doesn't matter. یہ کیسز اس کی کوئی نوعیت نہیں ہے, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ جیسے باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں یہ بھی پڑا رہے گا. یہی تو نیگوسیشن ہوتی ہے نا یار. ایک نے ایک تلوار رکھی ہوئی ہوتی ہے, دوسرے نے دوسری طرف اپنی شیلڈ رکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا نہیں, مجھے میرے ذہن میں سوال یہ ہے کیا اچیو کر, اگر مثال کے طور پہ ایم کیو ایم کو دوبارہ آپ جس طرح کہہ رہے ریہیبلیٹیشن کرنی ہے یا ان کو دوبارہ ریلیونٹ کرنا ہے, اس سے آبجیکٹو کیا اچیو ہو سکتا ہے؟ ایم کیو ایم کیا اس سے اچیو کرے گی اور جنہوں نے اگر یہ کروانا ہے وہ کیا اچیو کریں گے؟ ارے بھائی کتنے تم پیارے نادان ہو, کتنے تم بنتے ہو انوسنٹ. تم سب کچھ سمجھ رہے ہو اور تم پھر مجھے یہ ایسے سوال پوچھ رہے ہو. میں آپ جتنا میں نے کہا ہے آپ بڑے ہوشیار آدمی, میں تو سادہ معصوم. ہاں بالکل بالکل. اب آپ نے خود ہی آپ آگے جا کے ڈسکس کرنے والے ہیں نیب اینڈ پنجاب, اور آپ نے کل ڈسکس کیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر آن ہیپی ود نیب, اور ہم نے تھوڑا سا ذکر یہ بھی کر دیا کہ نیب کے اوپر کہاں سے پریشرز آ رہے ہیں ٹو ڈو سرٹن تھنگس. یاد ہے آپ کو جو کہ شاید بات پسند نہ آئی ہو کہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری باتیں سامنے رکھیں تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں اگلا سال کافی دلچسپ گزرے گا, یا یہی سال. یہ بڑا ایونٹفل ہے جو آپ سب بتا رہے ہیں. بس یہی کافی ہے, یہی کافی. اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں میں بالکل گڑبڑ ہونے نہیں دیتا, اس لیے کیونکہ میرے خیال میں ہم بہت بڑی ڈوز کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے اب تم جلدی سے بریک لے لو تاکہ سبجیکٹ چینج کر لیں. ہاں بالکل, میں بریک لے لیتا ہوں. بہت ہو گیا, کسی بھی ڈوز کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہاں ایک بریک لے لیتے جی. جو بات کہنے والی نجم شیٹی صاحب نے کہی, آج ان کی چڑیا جو ہے وہ فل موشن میں ہے. مطلب یہ کہ اس کا فل اسٹرینتھ میں آج پوری طور پہ ہے اور اس نے بڑی خبریں دی ہیں. میں چاہتا ہوں جب بریک سے واپس آئیں تو پنجاب کے حوالے سے آج جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تھا نیب کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا بات ہو. ایک بریک کے بعد تمہارے ساتھ رہیں. پنجاب کے سینئر وزیر رانا ثناء اللہ صاحب نے آج نیب کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کے موقف کو دہرایا, لیکن مزید کیا کہا یہ ذرا اس کلپ میں دیکھیے. نیب جو ہے وہ پنجاب میں جتنا بھی وہ متحرک ہونا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے, لیکن
وہ متحرک ان معنوں میں نہیں ہو سکتی جن معنوں میں سمجھا جا رہا ہے. نیب جو ہے وہ اپنی توانائیاں خرچ کرے گی تو ایسا ہرگز کرنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو اگر وہ ادارہ ذمہ داری سے رسپانسبلٹی سے وہ کام نہ کر رہا ہو تو اس کی نشاندہی کرنا یا اس کی کریکشن کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے اور پارلیمنٹ میں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہونے کے ناطے ان کو یہ بات ان کا کہنا کہ نیب ذمہ دارانہ رویہ اپنائی، اس میں غلط کون سی بات ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی پوزیشن کو، لیکن نظیم سیٹھی صاحب دو سوال ہیں یہاں. کتنا وائز ہے مسلم لیگ نون کے لیے ان جنرل اور رانا صاحب کے لیے اور خاص طور پر obviously ریپرزینٹنگ پنجاب کے ان پرٹیکولر کہ جی بارہا آپ ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر وہ دوسرے صوبوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر نیب یہاں جو کچھ کرتا ہے تو ہم وہ نہیں ہونے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. یہ کتنا وائز ہے؟ انہیں بار بار اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اب تو کلیئر ہوگی نا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بات تو باہر آ گئی نا کہ تشویش ہے، مسائل ہیں، اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ جو ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نیب کو کہیں سے پریشر آ رہا ہے کہ وہ اب پنجاب میں بھی ہاتھ رکھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میڈیا کی وجہ سے کہ 4 لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی اب پنجاب میں کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی باتیں اور ہیں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں پریشر کہاں سے آ رہا ہوگا. اور اسی لیے اب یہ میاں صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب میں بڑا فرق ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ رانا صاحب جو ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہیں، وہ ہی رپورٹس ٹو بڑے میاں صاحب ناٹ ٹو چھوٹے میاں صاحب. یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پرویز رشید صاحب رپورٹس ٹو بڑے میاں صاحب ناٹ ٹو چھوٹے میاں صاحب. خواجہ آصف رپورٹس ٹو بڑے میاں صاحب ناٹ ٹو چھوٹے میاں صاحب. البتہ چوہری نثار جو ہیں وہ کسی کو بھی رپورٹ نہیں کرتے اور وہ اپنا ان کی زیادہ دوستی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب. ہاں، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ بڑے گھر کے بارے میں ذرا محتاط رہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب بہت زیادہ ویری پریکٹیکل، ویری پریکٹیکل. مگر بڑے میاں صاحب جو ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہے کہ بہت ہو گیا، 2 اوور اکٹھے گئے ہیں، میں اپنا کام کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑی نیرو مسز ہوئی ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ دھرنا والا جو 3rd امپائر والا جو گیم تھی اٹ واز ٹچ اینڈ گو، اور اگر اس وقت میاں صاحب کے اوپر وہی پریشر تھا کہ آپ فارغ ہو جائیں یا آپ چلے جائیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ذرا راستے میں سے ہٹ جائیں، جو کہ ایک زمانے میں زرداری صاحب کے اوپر تھا میمو گیٹ کے دوران، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ذرا فارغ ہو جائیں اور ہم کچھ اور انتظام کر لیتے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ وہ چلے گئے تھے. بالکل، اس میں میاں صاحب کا بڑا کردار تھا، انفارچونیٹلی تھا. اب بھگتنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اگر حکومت کرنی ہے تو دلیری کے ساتھ کرنی ہے، جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے رائٹس ہیں یا ڈیسیجن میکنگ میں وہ کریں گے وہ. اور اگر کوئی ادھر ادھر سے کوئی ناجائز قسم کے پریشرز آ رہے ہیں فار ڈیسٹیبلائزیشن اور فار فردر انکروچمنٹ آف the powers of the Prime Minister, he will resist it. اس لیے یہ بات باہر آ گئی ہے. میاں صاحب has dug his heels in جیسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں I will do whatever I have to do، نیب اور نو نیب، اگر نیب میرے راستے میں کھڑی ہوگی because of external pressures تو I'll sort out نیب. اچھا، اب sort out نیب جو ہے وہ کیسے sort out ہو سکتی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے چیئرمین کی، ظاہر ہے چیئرمین کو انہوں نے لگایا، چیئرمین کو یہ کہہ سکتے ہیں بیہائنڈ دا سینز کہ جی مہربانی کرو، تسی وعدہ کیتا سی کہ جدے تسی کہو گے تو تسی چلے جاؤ گے. ہو سکتا ہے یہ بھی کہ ریزگنیشن لے کے رکھا ہو، یہ بھی بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو یہ چیزیں بالکل ممکن ہوتی ہیں. اور وہ کسی سٹیج پہ بھی چیئرمین صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میرے پہ بڑا، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. پرسنل ریزنز. آپ کو پتا ہے پہلے کیا ہوا؟ پہلے بھی تو 2 چیئرمین کی فارغ ہوئے نا، آپ کو یاد ہے. اور پھر جی ہاں، پیپلز پارٹی کے دور میں تو شاید فصیح صاحب ہوئے، اس سے پہلے دیدار شاہ صاحب ہوئے، اس سے پہلے میرے خیال میں شاید 3 چیئرمین تین جی بالکل 3 چیئرمین فارغ ہوئے، اور 2 بیوروکریٹس تھے اور ایک ایکس نیوی چیف تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا
آپ جب یہ اگر ایسا کوئی دن آیا کہ یہ چیئرمین بھی بوری بستر اٹھا کے چلے گئے تو ایک میرا کلپ ہے وہ ضرور یاد سے نکال لیجئے گا، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر بہت پریشر آئے گا اور یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ بفور ہز ٹرم از اوور ہی may decide to call it a day. تو اب وہی پریشر ہے ان کے اوپر، اور یہ جو کہہ رہے ہیں رانا صاحب اور یہ جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ ہمارے پاس اور بھی ہیں، بیسکلی دے آر اوپنلی ٹیلنگ دا چیئرمین کہ واچ اٹ، اگر if NAB is not in your control then you don't deserve to be there. And number one. Number two, یہ اب شاہ صاحب بھی جو ہیں، خورشید شاہ صاحب اور زرداری صاحب، they are also بڑے concerned کہ نیب جو ہے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے انڈر پریشر، اور یہ پریشر جو ہے it's not from the federal government. اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کوکنگ ہو رہی ہے، either to curtail the powers of NAB or to have overseeing committee from parliament. یہ ابھی ذکر کیا رانا صاحب نے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے یہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی بن سکتی ہے ٹو اوور سی کہ بھئی کوئی کیس پروسیڈ کرنا ہے نہیں کرنا، پہلے پارلیمنٹری کمیٹی سے اجازت لی جائے، ایویڈنس پریزنٹ کی جائے، پھر کیس کھولا جائے یا نہیں کھولا جائے، اینڈ سو آن. اور یہی عمران خان صاحب، میں نے کل بھی یہ کہا تھا آپ سے کہ عمران خان صاحب بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں کے پی میں، جو لوکل کمیشن بنائی تھی انہوں نے. تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ اب آپ دیکھیے گا کہ either NAB will have to backtrack یا چیئرمین ول ڈیسائڈ ٹو لیو، اور نیو لاز پارلیمنٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے دے میک کال فار an amendment in the law relating to NAB. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ویسے میاں صاحب پارلیمنٹ کے اندر اس کو لے کے نہیں گئے، میں خورشید صاحب کی بات بھی ابھی آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آج نیب کی طرف سے ایک جو بیان آیا ہے obviously that represents chairman نیب کہ جی ہم پرائم منسٹر کے جو رائے ہے اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن نیب کو کچھ قباحتیں ورثے میں ملی ہیں. ہاں، کچھ قباحتیں ورثے سے ملی ہیں. مطلب میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سارے کیسز، یہ جو فائلز تھی، یہ فائل بند نہیں ہوئی تھی، یہ ہم نے انہیرٹ کی ہیں. ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. جو یہ کیسز ہیں میاں صاحب کے خلاف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ، ہم نے یہ میرے آنے سے پہلے سے مراد یہ کرنٹ چیئرمین کے آنے سے پہلے یہ چیزیں یہاں پڑی ہوئی تھیں. جیسے ایکس نیوی چیف ایڈمرل بخاری کہتے تھے زرداری صاحب کو کہ مجھے بھی بہت کچھ ورثے میں ملا ہے، اب میں کیا کروں، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوں، دبا کے بیٹھا ہوں، مگر اب پریشر آ رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ کھولو. میں نہیں کھول رہا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ مجھے کنٹیمپٹ میں کھڑکا دے، تو بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی فارغ ہو جاؤں. اب یہاں بھی یہی صورت ہے. یہاں ابھی سپریم کورٹ تو نہیں کہہ رہا کرنٹ چیئرمین کو کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، مگر ظاہر ہے یہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ پریشر آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی ڈیفنس میں یہ کہا کہ ہمیں ورثے میں ملی ہیں، ہم کیا کریں، ہم اس کو بند بھی نہیں کر سکتے اور اس کو چلانا بھی ہم نہیں چاہتے، مگر ہم کریں کیا، پریشر بن رہا ہے. تو یہ ہے کرنٹ سچویشن. ہو سکتا ہے گراؤنڈ از بینگ پریپیئرڈ maybe for the current chairman to say کہ جی I am calling it a day, السلام علیکم. Yeah, it may be that Parliament will have to make a law to take نیب نے 31 مارچ تک ڈیسائیڈ کرنے ہیں، انہوں نے ڈیٹ رکھ دی ہے کہ ان کا فیٹ کیا ہوگا ان کیسز کا. 31 مارچ کو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے. اب تو ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے، ان کو بند کرنے پڑیں گے ان کیسز کو. اگر نہیں کریں گے تو پھر there is going to be a clash, full stop. Very serious issues will come up. میں نے آپ سے کہا یہ سال بہت جو رہ گیا سال جو چل پڑا ہے، یہ بڑا دلچسپ سال ہے، ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اچھا، خورشید شاہ صاحب کا میرے پاس ایک کلپ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بھی آج اس حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے. نیب صرف سندھ اور خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں کیوں گھوم رہی ہے، پنجاب میں کیوں نہیں جا رہی؟ اور جب یہ باتیں شروع ہوئی پنجاب میں جانے کی تو یہ خبر پھر آنے لگی کہ نیب جو ہے اپنا موو کر رہی ہے اور تجاوز کر رہی ہے اپنے اختیارات. ہم آج بھی یہ نہیں کہتے کہ بے گناہ لوگوں کو کوئی پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے. انویسٹیگیشن کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے. اگر کسی کے خلاف بھی ہے تو ان کے پاس یہ چارجز لگائی جائیں، ان پہ مکمل انویسٹیگیشن کی جائے، اس کے بعد اس شخص کو بلا کے ان کو چارج شیٹ دی جائے اور ان سے جواب مانگا جائے. جب اس کی سرٹیفکیشن نہ ہو تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے. یہ کلپ آپ نے دیکھا سیٹھی صاحب. میں بریک لے رہا ہوں یہاں پر، بریک سے واپس آؤں گا تو ایک سوال ہے میرے پاس، میں وہ آپ سے کروں گا اور پھر ہم اگلے ایشوز کی طرف چلیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. زیڈی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے خورشید شاہ صاحب کی بات سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر, وہ سارا دن ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر اس بات کو نہیں کہہ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی تبدیلی لانے کی بات ہوتی ہے تو کیا پورا ہاؤس, اس کے اندر پیپلز پارٹی کی بڑی ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن ہے, ان کے اچھے خاصے ووٹس ہیں, کیا وہ بیک کرے گا مسلم لیگ نون کو کہ آپ لا تبدیل کر دیں یا سو مچ سو اگر پریمن کے خلاف آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں؟ ول پیپلز پارٹی سپورٹ دا گورنمنٹ اور ناٹ؟ خورشید شاہ صاحب کا جو بیان ہے اس سے یہ ریڈنگ آپ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ترمیم لانا چاہ رہے ہیں قانون میں وہ آپ کو بتا دی ہے. کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ نیب اپنا کام ضرور کرے, انڈیپینڈنٹلی کرے, مگر طریقہ کار جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. اور انہوں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا جس میں ایک کور ایشو انہوں نے بتا دیا کہ پہلے یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر گرفتاری ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب انہوں نے آپ کو بتا دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہی بیسس بنے گا آف دی پروپوز لا کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی. جب تک پارلیمنٹری کمیٹی اجازت نہیں دے گی کسی کی گرفتاری کی, جب تک وہ ساری ایویڈنس دیکھ نہیں لے گی جو کہ کلیکٹ ہوئی ہے, اس وقت تک گرفتاری نہیں ہوگی یا کیس. سو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ سٹیجز میں بنائیں گے کہ جی کمپلینٹ آتی ہے تو کمپلینٹ نیب جو ہے وہ دیکھے, اس کے بعد پرمیشن لے فرام پارلیمنٹری کمیٹی فار انکوائری. اگر پارلیمنٹری کمیٹی سمجھتی ہے there is sufficient information for inquiry تو کی جائے. پھر انکوائری سٹیج کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ now we need to go to prosecution, پھر پارلیمنٹری کمیٹی کو دکھایا جائے کہ جی یہ ایویڈنس ہے, ہم پروسیکیوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر وہاں سے اجازت ملتی ہے تو then they may go ahead and arrest the person and go ahead and make a trial. تو یہ اس قسم کی وہ اب اوور سائٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ خورشید شاہ صاحب نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اتفاق کرے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ دیکھیں نا منیب, بڑی مختصر بات ہے, اگر یہ طریقہ پہلے ہوتا تو ڈاکٹر عاصم کو گرفتاری نہ ہوتی نیب کی. نہ ہوتا, بالکل بالکل, ویری ٹرو ویری ٹرو. although they always had the chance اس کو امینڈ کرنے کا, لیکن اس وقت کسی نے کیا کچھ نہیں. اب شاید سر پہ پڑی ہے تو سب کچھ یاد آ گیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں رحیم صاحب, اس کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں جیو نیوز کے کہ آصف زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی غالباً امریکہ میں جو ملاقات ہوئی اس میں طے یہ پایا ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس کچھ اختیارات ہوں گے کہ وہ ایک نئی ٹیم کے ساتھ پارٹی کے مختلف چیپٹرز کو ری آرگنائز کر سکیں. کیا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کیا واقعی ممکن ہے اتنی لبرٹی آ جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس, خاص طور پر وہ جو پھر پاور سینٹرز کی بات کی جاتی ہے جو موجود ہیں پارٹی کے اندر ہی, ان پہ کس حد تک یہ اثر انداز ہو گئے یہ ڈیسیجن؟ یس اینڈ نو. یس اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلا قدم انہوں نے پہلے اٹھا لیا تھا, وہ یہ تھا کہ زرداری صاحب اب بہت بڑے ریبر بن جائیں گے اور ساری چیئرمین شپ جو ہے وہ بلاول کی طرف جا رہی ہے. یہ تو آلریڈی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ پہلا قدم تھا. اگلا قدم یہ ہے کہ ہاں اب آپ کو تھوڑا سا فری ہینڈ بھی دیا جائے گا. ظاہر ہے اگر آپ کو ذمہ داری کوئی ایک عہدہ دے دیا ہے اور وہ اب دورے کرنے شروع کر دیے ہیں, اسپیچز کرنی شروع کر دی ہیں, زرداری صاحب کے بغیر انہوں نے کانفرنسز اٹینڈ کرنی شروع کر دی ہیں, تو دیٹ از آٹومیٹکلی این انڈیکیشن کہ ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جا رہا ہے ٹو فارمولیٹ پالیسی up to a point on certain issues, not on all issues, and to try and get a team together. تو یہ تو it's now built into the case. سوال یہ ہے کہ up to that point yes. نو کہاں ہے؟ نو وہاں ہے جہاں زرداری صاحب جیسے ایک پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بیٹھے گی اور نیب اس طریقے سے زرداری صاحب بیٹھیں گے کہ before you announce any major policy initiative or policy change or you get rid of any major party stalwart or want to include any major party stalwart, تو وہ پھر زرداری صاحب کے ساتھ پہلے گفتگو کرنی پڑے گی, ان کا ایڈوائس لینی پڑے گی, ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, and then he can move on. So I think یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بلاول کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, مگر یہ کہنا کہ جی بلاول is now going to be the undiluted chairman of the party, جو مرضی کر لیں, جیسی مرضی ٹیم بنائیں, no. But yes, he can try, he can come up with suggestions, he can give his suggestions to his dad and the rebel and the president or whoever he is these days, Mr. Zardari Sahab usko sympathetically consider karenge, because ye clear hai that Zardari Sahab is not coming back to Pakistan in a hurry, and Bilawal has to get on with it and reorganize. Ye to agreement ho chuki hai, decision ho chuki hai. Yes. ٹھیک. If People's Party really has to revive itself, تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, as you have said. اچھا,
آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہم اپنے ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. چوتھا آئٹم نجم سیٹھی صاحب، اٹس دا فورتھ ایشو آف دا ڈے، وہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4-5-6 دنوں میں، وہ ہے آزاد کشمیر سے متعلق. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہاں پر اب بڑی ٹینشن ان کی ہوئی ہے. اس کی کیا ایک ہسٹری بھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیا صرف الیکشن ایشو ہے یا واقعی جنونلی انٹرفیئر کرتی ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کشمیر کے معاملات کے اندر، آزاد کشمیر کے معاملات کے اندر؟ ارے صاحب بالکل انٹرفیئر کرتی ہے. گلگت اور آزاد کشمیر دے آر ناٹ آزاد ان اینی وے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے کیسے راتوں رات ایک اپوائنٹمنٹ کر دی تھی ایک سرونگ میجر جنرل کو ریٹائر کر کے اور ان کو لگا دیا تھا آزاد کشمیر میں؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو یہ تو اسی لیے دیر از اے فیڈرل منسٹری آف کشمیر افیئرز، تو وہ تو بالکل ہے. اور ہر فیڈرل گورنمنٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر میں جو حکومت ہو وہ انہی کی ہو تاکہ ٹینشنز نہ ہو اور سلسلہ جاری رہے. مگر ہمیشہ یہ پاسبل نہیں ہوتا، بیکاز جب آزاد کشمیر کے الیکشنز اس وقت نہیں ہوتے جہاں کے جبکہ باقی نیشن کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی آزاد کشمیر میں ایک حکومت ہوتی ہے ایک پارٹی کی اور فیڈرل گورنمنٹ دوسری ہوتی ہے. سو یہ ٹینشنز چلتی رہتی ہیں، مگر ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سے پاورز ہیں ٹو انڈرمائن اینڈ ڈیسٹیبلائز دا گورنمنٹ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ نے اس دفعہ کوئی خاص ڈیسٹیبلائزیشن نہیں کی، نہ ہی ان کا ارادے تھے. مگر اب کیونکہ نئی الیکشن سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اٹ ول فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل، اور یہ اب ٹینشنز اسی لیے بڑھ رہی ہیں. اور وہاں پیپلز پارٹی کے اندر ڈیسیڈنٹ گروپ بھی ہو گیا ہے. ویسے ہی پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت آن دا ریٹریٹ ہے. مسلم لیگ سونگ رہی ہے کہ اپنی الیکٹرل وکٹری ان دا ریسٹ آف پنجاب آفٹر لوکل باڈیز، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ان کا اچھا خاصا ان کی پوزیشن ہے. سو دے پوزیشننگ دمسیلز. اسی لیے پرویز رشید صاحب اور لوگ بھی جو ہیں، ہاں وہ بھی طاہر صاحب بھی، اینڈ they are putting their shoulders to it, and you will see these tensions. ظاہر ہے جو حکومت پاور میں ہے وہ جائے گی کہ اپنے حکومت کہ جو پاورز ہیں استعمال کی جائیں اپنی پارٹی کی پروموشن کے لیے اور اگلی الیکشن جیتنے کے لیے. مگر بائی دا سیم کرائیٹیرین فیڈرل گورنمنٹ ول میک شیور کہ جو آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت وہ اپنے پاورز غلط نہ استعمال کرے اور انفیئر ایڈوانٹیج نہ لینے کی کوشش کرے. تو ٹینشنز ہوں گی، پہلے بھی ہوتی تھی جب اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. وہاں لوگ مارے بھی جاتے ہیں، بڑے وہاں جذباتی لوگ ہیں ہمارے. ہاں اس دفعہ بھی ہوا ہے، مر گیا. اب وہ ایشو بنا ہوا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن. اب جوڈیشل کمیشن جو ہیں وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان بناتے ہیں، ان کی ریکویسٹ کے اوپر ہوتی ہیں. اب وہاں کے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں بناؤں گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اب ایشوز چلیں گے انٹل دی الیکشن. میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینشنز چلیں گی آگے. اوکے، ہم نے آج کوشش کی کہ اپنے ایجنڈے کو مکمل کریں، اور لکیلی آج ہم نے 4 ایشوز اپنے مکمل کیے جو ایجنڈے میں شامل تھے. آج کے پروگرام کا جو خاص بات تھی وہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا تھی جو اوور لوڈڈ تھی ایم کیو ایم کے حوالے سے انفارمیشنز اور چڑیا کی خبر کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ.